बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज जो है हम सबक अपना शुरू करने से पहले जो है हिस्सा नाज़रा को डिस्कस कर लें। ऑलमोस्ट फर्स्ट टर्म सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज जो है हम दोहराई की तरफ बढ़ेंगे हिस्सा नाज़रा की। और जो पहला उसका पार्ट है आपका हिस्सा नाज़रा से तिलावत कुरान, उम्मीद है आप तिलावत जो है अपने ऑन पर जारी रखे होंगे और तजवीद के साथ कुरान पाक को सीखना चाह रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो हम हिस्सा नाज़रा से रिवीजन के लिए आपको एक्टिविटी दे रहे हैं वो है मसनून दुआ नंबर 1 ता 6 मा तर्जमा। ये मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। आज के टास्क में आपने इंक्लूड करना है ताकि बेटा आपकी बेहतरीन तरीके से अपनी टर्म की जो है रिवीजन हो जाए और तैयारी हो जाए। जी बच्चे, जो हमारा आज का टॉपिक है वो खशियत इलाही का है। खशियत इलाही का जो सबक है वो हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ लेसन अगर आपने देखे हो तो आपकी बुक से मैंने जो है स्किप किए हैं। उसकी रीज़न ये है कि बेटा वो आपके जो है सेकेंड टर्म का पार्ट है। इस दफ़ा जो है हर बाब से जो है अगर आप अपनी बुक के शुरू में पेज नंबर 1 अगर देखें तो अल कुरान अल करीम, ईमानियात व इबादात और ये मुख्तलिफ अब्वाब हैं। ठीक है, बाब नंबर सोम से जो है हमने पहले 6 सब असबाब जो है फर्स्ट टर्म के हवाले से प्रिपेयर किए और नेक्स्ट जो 5 टॉपिक्स हैं वो हम सेकेंड टर्म में इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं नेक्स्ट जो है बाब स्टार्ट करूँगी, बाब चहारुम इखलाक व आदाब। इखलाक व आदाब में हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, उनके उसवा से, उनके इखलाक के चंद पहलुओं पर रोशनी डालेंगे, जिनमें से जो टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो खशियत इलाही। खशियत इलाही है क्या, इसका पहले मफ़हूम समझना ज़रूरी है, इस लफ्ज़ को सीखना ज़रूरी है। इसके लफ्ज़ी मायने पहले मैं आपको बता दूँ। खश का मतलब होता है डर। ठीक है, तो खशियत एक ऐसी सिफ्त है जिसका मतलब होता है डरना। अब किस चीज़ का डर है ये, जो इलाही से अगर मंसूब किया जाए इसको तो इसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह ताला का डर। खशियत इलाही को हम बहुत सी बातों से जो है समझ सकते हैं। सबसे पहली बात जो आसान तरीन से लेकर चलूँगी आपको कि हम अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत का जो कमाल है या उसकी हद है वो इश्क इलाही है। ठीक है, इसी तरह से अल्लाह ताला के खौफ की जो हद है, जो आखिरी हद है जिसके मुताबिक हमें अपने अंदर बहैसियत मुसलमान जो है अल्लाह ताला का खौफ रखना होता है, वो आखिरी हद जो है खौफ की वो खशियत इलाही है। ठीक है, हम इसको मुख्तलिफ तरीके से डिस्कस कर सकते हैं चूँकि अम्बिया कराम और औलिया कराम की जो है अम्बिया अलैहिस्सलाम और औलिया कराम की सिफ्त रही। इसके अलावा हम कह सकते हैं नेकी का सरचश्मा है। किस तरह से कहा जा सकता है? चूँकि खौफ की एक कैफियत है, खौफ की एक सिफ्त है, तो इस खौफ के तहत इंसान क्या करता है? दोहरा रवैया इख्तियार करता है। अगर किसी इंसान के दिल में खशियत इलाही होगा तो वो क्या करेगा? वो गुनाहों से दूर होगा और दूसरी किस सिमत पर बढ़ता चला जाएगा? नेकियों की तरफ बढ़ेगा, यानी वो सिराते मुस्तकीम इख्तियार करेगा। गुनाहों का रास्ता छोड़कर वो शख्स अल्लाह ताला का अगर खौफ रखता है अपने दिल में तो वो सिराते मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता इख्तियार करेगा और यही खौफ जो है इंसान को अल्लाह ताला के करीब कर देता है। तो मुख्तलिफ हवाले से हम इसको डिस्कस करते हैं कि खशियत इलाही क्या है। मैं बोर्ड पे चंद पॉइंट लिखूंगी जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आता चला जाएगा कि खशियत इलाही है क्या। नेकी का सरचश्मा, यानी अगर हम अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में रखेंगे तो हम नेकी के रास्ते पर चलेंगे। ठीक है, गुनाहों से दूर रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि खशियत इलाही एक ऐसी सिफ्त है जो हमें नेकी के रास्ते पर ले जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये नेकी का सरचश्मा है। इसके अलावा दूसरी बात मैंने अभी आपसे डिस्कस की कि चूँकि इंसान को ये नेकियों के करीब करता है, गुनाहों से दूर करता है, तो हम कह सकते हैं ये खौफ जो है इंसान को, या खशियत इलाही जो है इंसान को अल्लाह ताला के करीब करता है। यानी ये ऐसी सिफ्त है जिसकी वजह से हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, अल्लाह ताला के नज़दीक हो सकते हैं। ठीक है, हम एक तरह से तकवा को भी कह सकते हैं कि वो अल्लाह का खौफ है या गुनाहों से बाज रखने की वो जो है ताकत है। हमने क्लास तकवा में ये बात पढ़ी कि गुनाहों से बचना जो है वो तकवा है। लेकिन किस तरह गुनाहों से बचते हैं? अगर ये खौफ यानी ये खशियत दिल में होगी तो ही हम तकवा इख्तियार करेंगे।
ٹھیک ہے. تقویٰ کو اور خشیت الہی کو آپ نے مکس نہیں کرنا ہے. تقویٰ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے دل کو جو ہے گناہوں سے ہم گناہوں سے جو بچتے ہیں وہ تقویٰ اختیار کرنا ہوتا ہے. لیکن کس خوف کے تحت بچتے ہیں ہم, وہ خشیت الہی ہوگا. پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خشیت الہی جو ہے وہ انسان کی زندگی سنوارنے کا ذریعہ ہے. نہ صرف خشیت الہی کے تحت انسان جو ہے اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے یعنی درست کر سکتا ہے, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خشیت الہی ہماری آخرت میں بھی کامیابی کا دار و مدار ہے. یعنی یہی وہ صفت ہے جس کو اپنا کر ہم دنیا اور آخرت میں دونوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. اب یہ نہیں ہم نے ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے تو خوف ہی کی کیفیت میں رہیں اور ڈر کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کو اپنائیں. یہ صرف وہ خوف نہیں ہے, اس کو میں کلیریفائی کر دوں یہاں پر آپ کو. ایک وہ خوف ہوتا ہے جو ہم اپنے والدین کے لیے رکھتے ہیں, اپنے اساتذہ کے لیے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, والدین اور اساتذہ کا جو خوف ہے وہ خشیت الہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے اس کو ہم کہیں گے کہ وہ خشیت الہی ہے. خشیت الہی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کا خوف, اور اس خوف میں محبت بھی ہے, احترام بھی ہے اور رعب بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام جذبات مل کر خشیت الہی کو جو ہے پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو جو ہے جس پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یا اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات بھی انسان کی صفت پر جو ہے رشک کرتی ہیں, کیونکہ کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نہیں آزمایا, صرف ذمہ داری انسانوں کی ہی رکھی کہ آخرت میں پرکھے گا. میں چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بھی واقعات آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اگر عبادات تو کر لیتے ہیں, اسلامی تعلیمات پر عمل بھی کر دیتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت سے خالی ہوتا ہے. تو صحابہ کرام وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں انہوں نے دیکھا اور اپنی زندگیوں کو صرف اور صرف وقف کر دیا دین اسلام کے لیے. ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا پہننا جو ہے زندگی کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق تھا, لیکن پھر بھی کس حد تک ان کی زندگی میں جو ہے ان کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف تھا اور خشیت تھی. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں ہم سیکھیں گے, لیکن پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ خشیت الہی کو ہم کس حوالے سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ یہ دانائی کی بنیاد ہے. دانائی عقل مندی کو کہتے ہیں, یعنی ایک عقل مند شخص, ہم ایک اور پوائنٹ یہاں پر میں بتا دوں کہ علم کے حصول کا ذریعہ, یعنی ہم علم حاصل کریں گے تبھی ہمارے دل میں جو ہے خشیت الہی ہوگا, اور اگر علم ہوگا تو اسی سے ہی دانائی آئے گی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری دانائی کی جو ہے بنیاد ہی خشیت الہی ہے, دانائی عقل مندی کو. یعنی کہ کوئی شخص, آپ مجھے یہ بتائیں, اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے جس کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہوگی, یا جس کے دماغ میں جو ہے عقل اور شعور اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا نہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ایک عقل مند شخص جو اپنے دل اور دماغ دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر یقین رکھتا ہے, وہی شخص جو ہے خشیت الہی بھی رکھے گا. اور یہ ساری باتیں کب آئیں گی؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں علم رکھیں گے. دیکھیں, اگر ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں, اس کے ترجمے سے ہم واقف نہیں, دین کا علم ہی نہیں حاصل کیا, تو ہمارے دل میں کیسے خوف پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ خوف تو تبھی پیدا ہوگا نا جب دین کے احکامات سے واقف ہوں گے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم جو ہے وہ ہمیں خشیت الہی کے قریب کرتا ہے, علم کے ذریعے ہی خشیت آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے یہ بات بعد میں جو ہے ثابت ہوگی. اس کے بعد ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسانی فضیلت کا ذریعہ پیچھے آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ تقویٰ جو ہے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے بخش دے گا یا آخرت میں عزت کا مقام دے گا, کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نزدیک وہ ہوگا تو تم میں سے جو ہے پرہیزگار ہے. ٹھیک ہے, یہ کہا گیا. تو ہم کیسے قریب ہو سکتے ہیں؟ گناہوں سے بچ کے. تو اگر تقویٰ اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا, اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ گناہوں سے بچ رہا ہے. اس کے دل میں گناہوں سے کیوں بچ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے خوف کی یہ جو صفت تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت میں فضیلت عطا کرنی ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خشیت الہی ایک ایسی صفت ہے جو انسانی فضیلت کا ذریعہ ہے.
پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ وہ صفت ہے جس میں خوف، محبت، احترام اور رعب، یہ سارے جذبات ملے جلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں تو ہم نے ڈسکس کر لی کہ خشیت الہی ہے کیا، یہ بات آپ نے سیکھ لی۔ میں پھر ایک ان شارٹ بتا دوں، خش کا مطلب ہوتا ہے ڈر، ٹھیک ہے، خشیت کہتے ہیں ڈرنا، کس چیز سے، کیسا خوف ہے، کیسا ڈر ہے، جو الہی اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسوب ہے۔ یہ چیپٹر آپ نے ریڈنگ میں سامنے کھول لینا ہے بیٹا، میں چاہوں گی کہ اس کو جو ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ سے جو ہے ریڈ کرنے کے بعد آپ سے ڈسکس کروں۔ خشیت الہی کی جو ریڈنگ ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے خشیت الہی کا مفہوم بتایا گیا ہے کہ خشیت الہی ہے کیا، اللہ تعالیٰ کے خوف کو کہتے ہیں۔ پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی زندگی کے سنوارنے کو ذریعہ ہے اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار بھی اسی پہ ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے لانگ کوسچن بھی ساتھ کھول لیں تو آپ کو ذرا کلیئر ہو جائے گا کہ مفہوم میں کیا بات لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے، برائی سے بچنا۔ آپ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ اس خوف سے کہ میرے والدین جو ہے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے تو میں برے کاموں سے اجتناب کروں، اسی بات کو اگر اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں تو یہی بات، یہی خوف کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس خوف کی وجہ سے آپ برائیوں سے دور ہوتے چلے جاؤ، اور اسی خوف کی وجہ سے دوسرا عمل آپ پھر کیا اختیار کرو گے، جب آپ والدین کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ نیکی کے کام کرتے ہو، ان کی اطاعت کرتے ہو، ان کا حکم مانتے ہو۔ اسی طرح اگر ہم اپنے اس عمل میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں گے، نیکی کے کام اختیار کریں گے۔ تو یہی جو ہے خشیت الہی ہے، یہ ایسی صفت ہے جو ہمیں گناہوں سے روکتی ہے اور نیکی کے رستے کی طرف راغب کرتی ہے، یعنی اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اب اس کے بارے میں جو ہے یہ سارے پوائنٹ تو آپ میں نے ڈسکس کر لیے، اب ہم ڈسکس کریں گے بیٹا اسلامی تعلیمات۔ اسلامی تعلیمات کو آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ کسی بھی ٹاپک کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے ارشادات ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں پہلا پوائنٹ جو آپ سے ڈسکس کیا جائے گا وہ یہی ہے کہ سورۃ الابس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کی تنبیہ کی گئی۔ تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے خبردار کرنا یا جو ہے ایک طرح کی وارننگ دینا، ٹھیک ہے، یا روکنا کسی چیز سے، خبردار کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے پہلا ارشاد میں آپ چاہوں گی کہ پیج نمبر 97 لانگ کوسچن سامنے کر لیں۔ مفہوم ڈسکس ہو گیا، اسلامی تعلیمات ہم پہلے قرآن کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی روشنی میں کریں گے۔ میں پہلے دوسرا ارشاد پڑھوں گی اللہ تعالیٰ کا یہاں پر جو لکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ ہوا یوں تھا، واقعہ ہے، ڈسکس کر لیں، آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، کیا نام ہے صحابی رسول کا؟ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم۔ یہ نابینا تھے، یعنی دیکھ نہ سکتے تھے اور ضعیف ہو چکے تھے، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر جو ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو جو ہے دین کی دعوت میں مصروف تھے کہ یہ نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کوئی وجہ ایسی تھی جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ان کا وہاں پر آنا ناگوار گزرا، ٹھیک ہے، یعنی برا محسوس ہوا۔ تو اس بات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الابس میں تنبیہ کی گئی، یعنی خبرداری کی گئی کہ کسی شخص کا مرتبہ اس کی دنیاوی سرداری یا مال و دولت پر نہیں، یعنی ہمیں دنیا میں کسی شخص کو اس کی مال و دولت سے اور اس کے مرتبے، یعنی اگر وہ سردار ہے یا اس بات کی اس کی حیثیت زیادہ ہے، مالی حیثیت زیادہ ہے، تو اس کے مطابق ہمیں اس کو جو ہے اہمیت نہیں دینی یا مرتبہ نہیں دینا، بلکہ خوف اور خشیت الہی پر ہے۔ جبکہ وہ نابینا صحابی تو تھے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت تھی، اور صرف اسی وجہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر رہتے تھے دین کے علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں پر واضح الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبرداری کی گئی اور کہا گیا کہ جو لوگ خشیت الہی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا اصل مرکز یہی ہونے چاہیے۔ وہ قریش کے سردار تو دین کی صفات سے خالی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے، نبی پاک ان کے دین کی دعوت دے رہے تھے، لیکن جب ایک نابینا صحابی کا آنا ناگوار گزرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے سورۃ الابس میں خبردار کیا گیا۔ اور کس بات کی خبرداری تھی؟
کہ جو لوگ جو ہیں خشیت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف لے کر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی توجہ کا اصل جو ہے حقدار یہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد آپ کو سمجھ آ گیا پہلا سورۃ ابس کے حوالے سے. دوسرا پوائنٹ جو میں نے بتایا تھا وہ علم کے حوالے سے تھا کہ خشیت الہی کیسے پیدا ہوتی ہے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہی اس سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. یعنی واضح طور پر قرآن میں بھی یہ بات بیان کر دی گئی کہ کیا یہ خوف کسی جاہل کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں پیدا ہو سکتا. تو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم حاصل کریں گے تبھی ہم اللہ کے قریب ہوں گے، تبھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک ہوگا یا معلوم ہوگا، تبھی ہمارے دلوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف یا ڈر یا خشیت الہی جو ہے پیدا ہوگی. پس ظاہر یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ خشیت الہی علم سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ جاہل لوگ یعنی جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا وہ لوگ اس وصف سے خالی ہوتے ہیں. وصف کہتے ہیں صفت کو، ٹھیک ہے، یا خوبی کو، یعنی ان لوگوں میں یہ خوبی یعنی خشیت الہی کی خوبی نہیں ہو سکتی. آپ یہ بات بیٹا اچھی طرح جانتے ہو. ہم جس بات کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو کیا تباہ کاریاں ہیں، کیا نقصانات ہیں اس کے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے ادراک ہونا ضروری ہے. ہمیں اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق کرنا ہے کہ ہم قرآن کے نہ صرف جو ہے تلاوت کریں بلکہ اس کے معنی سے بھی واقف ہوں، چونکہ قرآن کے مخاطب بھی ہم ہیں. اگر ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ قرآن میں ہمارے لیے کیا باتیں بیان کی جا رہی ہیں تو کیسے اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے ہمارے دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے. یہ تھے دو ارشادات، یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں. یہ شارٹ کوسچن میں بھی ڈسکس ہو رہے ہیں، میں سائڈ بائی سائڈ ڈسکس کروں گی بیٹا تاکہ آپ ٹک کرتے جاؤ. نا ٹک کوسچن نمبر 1 خشیت الہی سے کیا مراد ہے، مفہوم میں ڈسکس ہوگی بیٹا یہ بات. دوسری بات خشیت الہی کیسے پیدا ہوتی ہے، میں نے ابھی آپ کو یہ بات سمجھائی. خشیت الہی ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے جو صاحبان علم ہیں. صاحبان علم اگر مشکل لفظ لگتا ہے تو اس کی جگہ علم والے لکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم اللہ کا خوف پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے بھی وضاحت کر سکتے ہیں. کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کہ اللہ کے بندوں میں سے وہی اس سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد بیٹا آپ ٹک کریں گے کوسچن نمبر 5. ایک مرتبہ نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کن لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے؟ ون ورڈ آنسر جو یہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے، کی ورڈ آنسر وہ کیا ہے؟ قریش کے سرداروں کو. ٹھیک ہے، خشیت الہی کے بارے میں قرآنی آیت کا ترجمہ یہ بھی میں سورۃ الابس کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں. یہ ساری باتیں شارٹ کوسچن 4-5 یاد کریں گے تو بیٹا آپ کا لانگ ایک ہی لانگ کوسچن ہے اس چیپٹر میں بہترین طریقے سے پریپیئر ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ آ جائیں نیکسٹ پیج پہ. کیا ڈسکس کر چکی ہوں میں؟ خشیت الہی میں کون کون سے جذبات شامل ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ در حقیقت یعنی اصل میں یہ ایسا خوف ہے جس میں محبت، رعب اور احترام یہ سارے جذبات شامل ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم میں پائی جانے والی صفت خشیت الہی کی تعریف کی اور قریش کے سرداروں کے مال و مرتبے پہ اسے ترجیح دی. 11 والا ڈسکس کروں گی میں. خشیت الہی علم سے پیدا ہوتی ہے، وضاحت کریں. اس میں وہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد آ جائے گا کہ اللہ کے بندوں میں سے وہی اس سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. اب میں نے آپ سے اللہ تعالیٰ کے ارشادات ڈسکس کر لیے. اب میں ڈسکس کروں گی احادیث کی روشنی میں. احادیث کی روح سے یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشادات ڈسکس ہو گئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ڈسکس کریں گے. آپ کی بک میں یہ رینڈملی ڈسکس ہوئے ہیں، میں چاہوں گی نوٹ سے یہ جو ہے تینوں ارشادات ڈسکس کر لوں. کہا گیا ہے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم سب وہ جان لو جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت زیادہ. آپ جانتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وہ راز بھی افشا کیے جو ہم پر نہ کیے. ایک وہ مقام ہے سدرۃ المنتہا جہاں پر سے آگے جانے کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں ان کے پر بھی جل جاتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے جا کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا آپ نے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو معراج النبی کے موقع پر جنت اور جہنم کے مختلف درجات کی جو ہے سیر کروائی گئی. اور یہ ساری باتیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جو وحی اور احکامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتے وقتاً فوقتاً. ٹھیک ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے دین کے سارے امور اور راز جو ہے افشا کیے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے وہ جہنم کے جو درجات دے رکھے تھے اس حوالے سے جب لوگوں کو کی ایک جماعت کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا تو یہی فرمایا کہ تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے اور رونا بہت زیادہ. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خشیت کے حوالے سے کیا فرمایا
کہ جس بندہ مومن کی آنکھوں سے، یعنی شرط بیان کر دی یہاں پر، پہلا لفظ ہی جو ہے ہمارے لیے جو ہے قابل توجہ ہے، بندہ مومن۔ میں پھر بتا دوں کہ مسلمان ہونے میں اور بندہ مومن ہونے میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمان وہ ہے جو کلمہ گو ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے اس کا ہر عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو۔ مومن وہ شخص ہے جو کبھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر شرط یہ رکھ دی گئی کہ جس بندہ مومن کی آنکھوں سے خشیت الہی کے تحت، ہم یہ نہیں کہ ہم مومن والے کام تو نہ کریں لیکن خشیت کسی لمحے آ جائے تو پھر یہ اس کے مطابق عمل ہو جائے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بندہ مومن کی آنکھوں سے خشیت الہی کے تحت یعنی وجہ سے مکھی کے سر جتناب، یا مکھی کا مثال دی گئی۔ مکھی آپ جانتے ہو کہ حشرات میں سے ایک ہے، کیڑے مکوڑوں میں سے ایک ہے، اور انتہائی معمولی، ٹھیک ہے، انتہائی چھوٹی۔ تو یہاں پر اس کی چھوٹے پن کو ظاہر کرتے ہوئے کہا گیا کہ مکھی کے سر، یعنی مکھی بھی نہیں، مکھی کا سر جو اس کا 1/4 ہے، مکھی کے سر جتنا آنسو بھی اس کے رخساروں پر بہہ جائے، یعنی اس کے دل میں خشیت الہی ہے، بندہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا اور وہ اس خوف کے تحت رونے لگا، اور وہ آنسو اس کے گالوں پر، رخسار کہتے ہیں اس کے گال پر، ٹھیک ہے، بہنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس آنسو کے عوض جو ہے اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ جو ہے وہ حرام کر دے گا۔ یعنی اگر ہمارے دل میں خشیت الہی پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ پھر کہا گیا جب خشیت الہی سے کسی بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، رونگٹے کہتے ہیں جو جسم پر رواں یعنی بال ہوتے ہیں، وہ خوف کے عالم میں جو کھڑے ہو جاتے ہیں، انتہائی خوف کے عالم میں، یہ جو موت قریب ہو انسان کے یا کوئی ایک دم سے اچانک صدمہ لگے تو اس حالت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو خشیت الہی وہ خوف کی میں نے آپ کو بتائی تھی آخری حد ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہا گیا کہ خشیت الہی سے اگر ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں گے تو ہمارے گناہ اس وقت ایسے جھڑیں گے جیسے خزاں رسیدہ درخت کے جو ہے بوڑھے درخت سے اس کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ خزاں کے موسم میں آپ جانتے ہو درخت کے پتے سوکھ جاتے ہیں اور درخت کے ہلتے ہی ہوا کا جھونکا بھی نہیں چلتا کہ وہ پتے گرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خزاں کے موسم میں درخت سے جس طرح پتے گر رہے ہوتے ہیں، تو کہا گیا کہ اگر ہمارے رونگٹے خشیت الہی کی وجہ سے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہمارے گناہ ہم سے صاف کر دے گا۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ چند باتیں مزید میں چاہوں گی خشیت الہی کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کرنا کہ خشیت الہی جو ہے کیسی صفت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خشیت الہی کو ہم اگر سیکھیں گے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سیکھیں گے کہ خشیت ہے کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرتے ہیں خشیت الہی کو ڈسکس کرنا۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنا خوف ان کے دل میں ہوتا تھا یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کہ ان کا کہنا تھا کہ مجھے خوف ہے اس بات کا کہ آخرت میں قیامت کے دن کہیں یہ عالم نہ ہو کہ پکارنے والا صدا لگائے کہ تمام لوگ جو ہیں جنت میں داخل ہو جائیں گے سوائے ایک شخص کے، اور یہ نہ ہو کہ وہ ایک شخص آخری جو ہے میں ہی ہوں۔ صدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو ساتھ نصیب تھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی نہ کی، کبھی دین کے سے ہٹ کر انہوں نے زندگی نہ گزاری، اور اللہ تعالیٰ کے خوف کا یہ عالم تھا کہ کہاں کفار موجود ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ میں یہ اس بات سے میں خوف میں مبتلا ہوں کہ آخرت میں یہ نہ ہو کہ اعلان ہو، اللہ تعالیٰ ایک صدا لگائے کہ تمام لوگ بخشے گئے ہیں سوائے ایک شخص کے، اور مجھے خوف آتا اس وقت سے کہ کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ وہ جو ایک شخص رہ گیا ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ان کے خوف کا عالم تھا، اور اتنا خوف تھا کہ کبھی سبزے سے گزرتے تھے، باغ میں سے گزر ہوتا، سبزہ دیکھتے تو سوچتے کہ کاش میں یہ سبزہ ہی ہوتا، مجھے یہ خوف تو نہ ہوتا کہ آخرت میں میرے اعمال کی مجھ سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ کبھی چڑیا کو دیکھتے تو اس سے مخاطب ہوتے کہ تو شکر کر کہ تو چڑیا ہے، تیرا تو حساب کتاب سے تو مبرہ ہے، یعنی تیرا کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ یوم حساب سے آپ سخت خوف زدہ تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خشیت کا یہ عالم تھا بیٹا کہ قرآن کی تلاوت سنتے تو بعض اوقات اگر ایک آیت ایسی آتی جس میں آخرت کا ذکر ہوتا تو اس کو سن کر زار و قطار روتے چلے جاتے، اور اس حد تک اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے جو ہے یہاں جو ہے گالوں پر 2 سیاہ لکیریں پڑ چکی تھی، رو رو کر یہ ان کی جو ہے شخصیت کا عالم تھا، چہرے کا عالم تھا کہ رونے کی وجہ سے، اور وہ رونا کس وجہ سے تھا؟ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دے رکھے تھے ان کی زندگی قطرہ بھر بھی اس سے ہٹ کر نہ تھی،
ٹھیک ہے، یہ چند باتیں جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے میں نے آپ کو بیان کی تاکہ آپ اس خوف کے عالم کو جان لو کہ خشیت الہی ایک بہت بڑی صفت ہے اور ہمیں اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزارنی ہیں۔ آج کل ہوتا کیا ہے بیٹا کہ لوگ جو ہیں مال کے ہوس میں، ٹھیک ہے، یا جو ہے زمین کے ہوس میں، یا زر کے ہوس میں جو ہے مبتلا ہوتے ہیں، آخرت بھلائے ہوئے ہیں، منکر نکیر، یعنی قرآن میں جا بجا بیان کیا گیا ہے کہ اگر جھوٹ بولو گے تو یہ سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے، ناپ تول میں کمی ہوگی تو کس طرح ہم نے ایک قوم کو تباہ کر دیا، ہم یہ ساری باتیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ان ساری باتوں کو بلائے ہوئے ہیں، منکر نکیر کو بلائے ہوئے ہیں کہ قبر میں جو انسان کا کیا عالم ہوگا، آخرت میں کیا حالات ہوں گے۔ ہم سب کو ایک لمحہ بھی یا جو بھی عمل اپنی زندگی کا کرتے ہوئے اس بات کو قطعی ذہن سے نہیں نکالنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل پر جو ہے نظر رکھے ہوئے اور ہمیں اسی کے مطابق جو ہے سزا اور جزا کا ہمارے فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب صحابہ کرام کے اندر اس حد تک خوف تھا کہ وہ آخرت میں یا حساب کتاب سے اس حد تک خوف زدہ تھے، تو بیٹا ہم جو بحیثیت مسلمان ہمیں بھی یہ خوف اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا کہ ہم خوف کی وجہ سے، جیسے گھر میں ہم سے گلاس ٹوٹ گئے تو خوف کی وجہ سے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، ہوتا کیا ہے آخرت برباد کر لی، دنیا میں تو اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا، لیکن آہستہ آہستہ ہیبیچول ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے، اور پھر بڑی سے بڑی بات پر بھی جھوٹ بولنے سے اعتزاز نہیں کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ استاد نے سبق دیا ہوتا ہے، خوف سے یاد نہیں کیا، ہم سم ٹائم کیا کرتے ہیں خوف کی وجہ سے اس کو یاد کر لیتے ہیں کہ اگر یاد نہیں کریں گے تو فیل ہو جائیں گے، یعنی ہمیں دنیا کی ناکامی کا خوف ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اگر پڑھیں گے نہیں تو ناکام ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے، ہم اگر جو ہمارا گول جو ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے فرسٹ آنا یا سیکنڈ آنا، ٹھیک ہے، یا پوزیشن لینا، ہم اس سے پیچھے ہو جائیں گے، یہ ہمارے گولز ہیں۔ لیکن ہم ایک لمحے کے لیے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں کیوں عطا کی ہے، زندگی دی، اس کی نعمتیں دیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو آخرت کیا ہوگی؟ ہم ان باتوں پر تبھی عمل کر سکتے ہیں جب ہمارے دل میں خشیت الہی ہوگی۔ تو یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے آپ نے اچھی طرح سیکھ لیں۔ بہت آسان سا بیٹا ٹاپک ہے خشیت الہی، اللہ کا خوف، لیکن یہ صرف خوف نہیں ہے، میں پھر بتا دوں، اس میں احترام بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہونی چاہیے کہ ہم محبت رکھیں، ہم یہ بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن یہ بھی جان لیں کہ وہ انصاف پسند ہے، یہ بھی جان لیں کہ وہ اپنے وعدے پورے کرنے والا ہے۔ اگر اس نے کہا ہے کہ آخرت میں ان گناہوں کے حوالے سے یہ پکڑ ہوگی تو ہمیں اپنی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی زندگی دی ہے اسی زندگی میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ ایم سی کیوز آپ اپنے آن پہ کی سے دیکھتے ہوئے ٹک کر لیجیے گا، میں ریمیننگ شارٹ کوسچن آپ سے ڈسکس کر لوں۔ کوسچن نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نیک اور خدا ترس بندوں کی کیا صفت بیان کی؟ آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نیک اور خدا ترس بندے وہ ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، یعنی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرتے ہیں کہیں ان کی عبادتیں رد نہ ہو جائیں۔ رد یعنی اللہ انکار نہ کر دے قبول کرنے سے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نیک اور خدا ترس بندے وہ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، یعنی اتنے نیکی کے کام کرنے کے باوجود بھی پھر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کہیں ان کی عبادتیں رد نہ ہو جائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادتیں قبول ہی نہ کریں۔ تو کہا گیا کہ یہی لوگ جو ہے تیزی سے نیکی کی طرف بڑھنے والے ہیں، یعنی ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی جو ہے اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے۔ پھر کوسچن نمبر 4 جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، احادیث سے، ابھی میں نے آپ سے بورڈز پہ ڈسکس کیا۔ کوسچن نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشیت الہی کا کیا اجر؟ اچھا ان کوسچنز میں جو ہے نا ڈفرینس کر لیں رسول اللہ کے 3 ارشادات میں۔ کوسچن نمبر 4 میں جو ہے آنسو بہانے والے مومنین کے بارے میں، تو ظاہری بات ہے وہ آنسو سے ریلیٹڈ جو رسول اللہ کے ارشاد ہے وہی اس میں آئے گا۔ سم ٹائم جو آپ کو کلیئر نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سی حدیث کا کدھر ذکر کرنا ہے۔ جب خشیت الہی کا اجر بیان کیا جائے گا تو خزاں رسیدہ درخت کی مثال سے ذہن میں رکھے گا، ٹھیک ہے۔ خشیت الہی انسان کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس وجہ سے انسان برائیوں سے بچتا ہے اور نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب لاسٹ کوسچن، نبی پاک نے صحابہ کی ایک جماعت کو ہنستے دیکھا تو کیا فرمایا؟ اس ارشاد میں بھی ہنستا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اس کو کی ورڈ رکھے گا کہ کون سا ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے لکھنا ہے۔
آپ نے فرمایا تھا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم سب وہ جان لو جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا کم اور رونا زیادہ ہو جائے۔ بہت ہی آسان بیٹا یہ ٹاپک ہے، اور ایک ہی جو ہے سیٹنگ میں آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے شارٹ کوسچنز پریپیئر کرنے ہیں۔ تب شارٹ کوسچن سارے آپ کو پریپیئر ہو جائیں گے تو بیٹا ایک ہی لانگ کوسچن ہے، وہ ساری باتیں آلریڈی آپ شارٹ میں یاد کر چکے ہوں گے، یعنی لانگ کوسچن آپ کو پریپیئرڈ ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو، اللہ حافظ۔